सलातु व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक बार अपने दोनों हाथों को उठा करके कहें, या रसूलल्लाह, या हुसैन, या हुसैन। शायर कहता है, इस्लाम मिट रहा था बचाया हुसैन ने। इस्लाम मिट रहा था बचाया हुसैन ने, बुझता हुआ चराग जलाया हुसैन ने। बुझता हुआ चराग जलाया हुसैन ने। भाई भतीजे बेटे को कुर्बान कर दिया। भाई भतीजे बेटे को कुर्बान कर दिया। लाशा हर एक का खुद उठाया हुसैन ने। लाशा हर एक का खुद उठाया हुसैन ने। और कटवा दिया गले को मगर तादमे हयात। कटवा दिया गले को मगर तादमे हयात। आज कुछ लोग मुसलमानों को डराने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि फलां कुफरिया जुमला बोलो वरना हम तुम्हारा सर तन से जुदा कर देंगे। डराने की कोशिश करते हैं, धमकाने की कोशिश करते हैं, मगर इन्हें मालूम नहीं है कि हम उस हुसैन के मानने वाले हैं जिस हुसैन के बारे में शायर कहता है, इस्लाम मिट रहा था बचाया हुसैन ने, बुझता हुआ चराग जलाया हुसैन ने। भाई भतीजे बेटे को कुर्बान कर दिया। लाशा हर एक का खुद उठाया हुसैन ने। और कटवा दिया गले को मगर तादमे हयात। अरे बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने। बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने। मोहतरम हज़रात, आज हम और आप इमाम हुसैन के बचपन के कुछ वाक़यात समाअत करेंगे जिनसे हमें अच्छी तरह से मालूम होगा कि इमाम हसन और हुसैन का मकाम क्या है और उनकी शान कितनी बुलंद है। देखें, यही हुसैन है जिनके बारे में आका ने इरशाद फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। यही हुसैन है जिनके बारे में आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हसन और हुसैन ये जन्नती जवानों के सरदार हैं। कह दीजिए सुभान अल्लाह। जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। यही हसन और हुसैन हैं। जब ये दोनों हुजूर की बारगाह में आया करते थे तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनको चूमा करते थे और उनको सूंघा भी करते थे। सहाबे किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप इन्हें चूमते हैं, ये बात तो समझ में आती है कि नाना नवासे को चूमा करता है प्यार में मोहब्बत में, लेकिन या रसूल अल्लाह, आप हसन और हुसैन को सूंघते क्यों हैं? सूंघने की क्या वजह है? तो आका ने इरशाद फरमाया, सुनो, हुमा रैहानताय मिनद दुनिया, वो दोनों मेरे लिए दुनिया के फूल हैं। मैं उनको इसलिए सूंघा करता हूँ कि उनसे जन्नत की खुशबू आया करती है। तो मोहतरम हज़रात, इनका मकाम बहुत बुलंद है, इनकी शान बहुत बुलंद है। कौन? इमाम हुसैन। ओ इमाम हुसैन कि जिनसे अल्लाह भी मोहब्बत करता है, जिनसे रसूलुल्लाह भी मोहब्बत करते हैं, जिनसे हर एक इंसान मोहब्बत करता है। अरे इंसान तो इंसान, इनका मकाम इतना बुलंद है, इनकी शान इतनी बुलंद है कि इनसे जानवर भी प्यार किया करते हैं, इनसे जानवर भी मोहब्बत किया करते हैं। मोहतरम हज़रात, रौज़तुश शुहदा एक बहुत मुअतबर किताब है, उसमें ये वाक़या मनक़ूल है। एक सहाबी रसूल जंगल में जाते हैं। जंगल में जाने के बाद एक हिरनी अपने दो बच्चों के साथ खेल रही होती है। आप जाल बिछा देते हैं। एक हिरनी का बच्चा उसी जाल में फंस जाता है। वो हिरनी अपने दूसरे बच्चे को लेकर के फरार हो जाती है। वो सहाबी रसूल बच्चे को लेकर के घर पे आते हैं। घर पे आने के बाद क्या देखते हैं? ये बच्चा बहुत हसीन है, देखने में अच्छा मालूम हो रहा है। आप उसको लेते हैं,
لینے کے بعد حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، یا رسول اللہ میں جنگل میں شکار کرنے کے لیے گیا تھا، مجھے یہ ہرنی کا ایک بچہ ملا ہے، میں آپ کی بارگاہ میں ہدیہ کے طور پر پیش کرنے کے لیے لایا ہوں، بطور تحفہ میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے لایا ہوں، یا رسول اللہ آپ میری طرف سے یہ بچہ قبول فرما لیجئے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس صحابی رسول سے ہرنی کا بچہ قبول کر لیتے ہیں۔ بغل میں امام حسن موجود ہیں، آپ وہ بچہ امام حسن کے حوالے کر دیتے ہیں، کہتے ہیں جاؤ نواسے گھر پہ اسی ہرنی کے بچے کے ساتھ کھیلو۔ وہ جاتے ہیں، کھیلنے لگتے ہیں۔ آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہوگا اگر گھر میں دو بچے ہوں، ایک کے لیے کھلونا آ جائے، دوسرے کے لیے کھلونا نہ آئے، دوسرا بچہ یہ ضد کر لیتا ہے کہ مجھے بھی اسی طرح کا کھلونا چاہیے، مجھے بھی اسی طرح کی چیز چاہیے۔ محترم حضرات، جب امام حسین نے دیکھا کہ امام حسن جو بھائی ہیں ان کے پاس ایک ہرنی کا بچہ ہے، میرے پاس نہیں ہے، آپ اپنے نانا کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں نانا جان جس طرح کا بچہ آپ نے بھائی حسن کو دیا ہے اسی طرح کا بچہ مجھے بھی چاہیے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اے بیٹے حسین، میرے پاس ایک صحابی تحفہ لے کر کے آئے تھے، ایک ہی بچہ تھا، میں نے امام حسن کو دے دیا ہے، جاؤ تم بھی انہیں کے ساتھ کھیلو۔ مگر امام حسین کہتے ہیں نہیں، مجھے الگ بچہ چاہیے، اسی طرح کا بچہ چاہیے۔ آپ ضد کر لیتے ہیں، اور جب ضد کر لیتے ہیں بار بار کہتے ہیں نانا جان مجھے اسی طرح کا بچہ چاہیے، مجھے اسی طرح کا بچہ چاہیے۔ آپ جب ضد کرنے لگتے ہیں، قریب تھا کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، اتنے میں صحابہ کرام نے ایک منظر دیکھا۔ وہ منظر کیا تھا؟ صحابہ کرام نے دیکھا کہ ایک ہرنی آتی ہے، اس کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ موجود ہوتا ہے، وہ اپنے بچے کے ساتھ آتی ہے، آنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرتی ہے اور ادب کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے۔ بیٹھنے کے بعد وہ اپنے زبان حال سے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں اپنے دو بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، ایک شکاری آئے، انہوں نے میرے ایک بچے کو پکڑ لیا، آپ نے اپنے بیٹے اپنے نواسے حسن کو دے دیا، یا رسول اللہ میں اپنے دوسرے بچے کے ساتھ کھیل رہی تھی، اتنے سے غیب سے آواز آتی ہے کہ اے ہرنی سن لے، جاؤ اور اس بچے کو آقا کی بارگاہ میں پیش کر دو، کیونکہ حسین کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنا چاہیے، حسین کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنا چاہیے۔ محترم حضرات، اتنا کہنا تھا، وہ ہرنی کہتی ہے یا رسول اللہ آپ میری طرف سے اس بچے کو قبول فرما لیجئے، امام حسین کو دے دیجئے تاکہ امام حسین کے آنکھوں میں آنسو نہ آنے پائے، امام حسین کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے، امام حسین مسکرانے لگیں، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں بغیر بچے کے ہونا تو پسند کر سکتی ہوں پر حسین کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی۔ تو محترم حضرات، یہ ہے امام حسین کا مقام کہ امام حسین سے انسان تو انسان، جانور بھی پیار کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گزرے، آپ نے ایک بچے کو دیکھا، بچے کو دیکھنے کے بعد آپ نے کہا اے میرے صحابہ یہ بچہ بھی جنتی ہے، اس کے ماں باپ بھی جنتی ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اچانک اس بچے کو جنتی ہونے کی بشارت کیوں دے رہے ہیں؟ آپ یہ بھی فرما رہے ہیں یہ بچہ جنتی ہے، اس کے ماں باپ جنتی ہیں، یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ یا نبی اللہ سبب کیا ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں اس کے جنتی قرار دینے کی، ماں باپ کے جنتی ہونے کی میں نے بشارت اس لیے دی ہے کہ میں نے ابھی دیکھا کہ جب میرا نواسہ حسین یہاں پہ کھیل رہا تھا تو جہاں جہاں میرا نواسہ حسین جا رہا تھا اس کے قدم جہاں جہاں پڑ رہے تھے، یہ بچہ قدم کے نیچے جو دھول ہوتا ہے، جو مٹی ہوتی ہے،
اس مٹی کو اٹھاتا تھا، محبت سے اپنے سینے سے لگا لیتا تھا۔ امام حسین کے قدموں سے جو مٹی لگتی تھی، یہ بچہ مٹی کو اٹھاتا تھا، اس سے پیار کرتا تھا، اسے اپنے سینے سے لگاتا تھا، اس مٹی کو چومتا تھا۔ مجھے یہ ادا پسند آ گئی، اسی لیے میں نے کہا یہ بچہ بھی جنتی ہے، اس کے ماں باپ بھی جنتی ہیں، تو مجھے کہنے دیا جائے اگر ایک بچہ امام حسین کے قدموں سے لگے ہوئے مٹی سے پیار کر لے وہ بھی جنتی ہو جاتا ہے، ماں باپ بھی جنتی ہو جاتے ہیں۔ اے مسلمانوں، اس سے پتہ کیا چلا؟ اگر ہم بھی امام حسین سے پیار کریں گے، اگر ہم بھی امام حسین سے محبت کریں گے تو انشاءاللہ یہ امام حسین کی محبت ہماری بھی بخشش کرائے گی اور ہمارے ماں باپ کی بھی بخشش کراتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو محترم حضرات، آپ ٹوٹ کر کے امام حسین سے محبت کریں، کیونکہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت اسامہ بن زید حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں کوئی ضرورت کا سامان لے کر کے، کچھ پوچھنے کے لیے، تو اپنی ضرورت لے کر کے حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ جب وہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو آپ غور سے دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چادر لپیٹے ہوئے ہیں اور ایسا لگ رہا تھا کہ اس چادر کے اندر کوئی موجود ہے، ایسا لگ رہا تھا اس چادر کے اندر کوئی موجود ہے۔ آپ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا چادر کے اندر کوئی موجود ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں، آپ اپنے چادر کو ہٹاتے ہیں، حضرت اسامہ بن زید کیا دیکھتے ہیں؟ ایک پہلو میں امام حسن ہے، دوسرے پہلو میں امام حسین ہے۔ آپ نے جب یہ منظر دیکھا اس کے بعد آقا نے ارشاد فرمایا، اے اللہ میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی حسن اور حسین سے محبت فرما، اور اے میرے مولا جو بھی میرے نواسوں سے پیار کرے، جو بھی میرے نواسوں سے محبت کرے، اے اللہ تو اسے اپنا محبوب بنا لے۔ تو محترم حضرات، اگر ہم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں، اگر ہم رسول اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں، اس کا آسان طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم امام حسن سے بھی پیار کریں، ہم امام حسین سے بھی پیار کریں۔ اگر ہم امام حسن اور حسین سے پیار کریں گے، ان سے محبت کریں گے، ہم اللہ کے بھی محبوب بن جائیں گے، رسول اللہ کے بھی محبوب بن جائیں گے، کیونکہ نبی نے دعا کیا ہے، مولا جو بھی میرے نواسوں سے پیار کرے تو اسے اپنا محبوب بنا لے۔ یہ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، چٹان اپنی جگہ سے ہٹ سکتے ہیں، مگر نبی کا فرمان نہیں بدل سکتا ہے، نبی کا قول نہیں بدل سکتا ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، ارے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ تو محترم حضرات، امام حسن اور حسین سے آپ ٹوٹ کر کے محبت کریں، یہی امام حسن اور حسین ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے کندھے پر سوار کر کے تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں حضرت عمر کی ملاقات ہوتی ہے، حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ سواری کتنی اچھی ہے۔ کیا کہا حضرت عمر نے؟ یا رسول اللہ جس کی سواری خاتم النبیین، جس کی سواری سید المرسلین، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ سواری کتنی اچھی ہے، تو آقا نے ارشاد فرمایا اے عمر یہ بھی تو دیکھو کہ سوار کتنا اچھا ہے، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ آپ نے کہا یہ بھی تو دیکھو کہ سوار کتنا اچھا ہے۔ محترم حضرات، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے بیٹے ابراہیم کو اور اپنے نواسے امام حسین کو اپنے گود میں بٹھائے ہوئے تھے، دائیں طرف حضرت ابراہیم کو، بائیں طرف حضرت امام حسین کو بٹھائے ہوئے تھے۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آ جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کا حکم آیا ہے، آپ ان دو بچوں میں سے کسی ایک ہی کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، آپ کو ایک بچے کو الوداع کرنا ہوگا، کیونکہ ایک بچے کی عمر مکمل ہو گئی ہے۔ آپ کو اختیار دیا جاتا ہے، جس کو چاہیں اپنے پاس رکھ لیں اور جس کو چاہیں آپ الوداع کہہ دیں، کیونکہ ان کا وقت قریب آ گیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کے آپ نے دل میں سوچا کہ اگر ابراہیم کی روح نکل جائے گی
ان کا انتقال ہو جائے گا، صرف مجھے تکلیف ہوگی، لیکن اگر امام حسین انتقال کر گئے تو علی کو بھی تکلیف ہوگی، فاطمہ کو بھی تکلیف ہوگی، حسن کو بھی تکلیف ہوگی، مجھے بھی تکلیف ہوگی، میرا بیٹا اپنا سگا بیٹا ابراہیم اگر یہ دنیا سے رخصت ہوگا صرف مجھے تکلیف ہوگی، حسین رخصت ہوں گے تو کئی لوگوں کو تکلیف ہوگی، فاطمہ کو بھی تکلیف ہوگی، میں اپنی تکلیف کو تو برداشت کر سکتا ہوں لیکن بیٹی فاطمہ کی تکلیف کو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ آقا نے ارشاد فرمایا اے جبریل اگر لے جانا ہے تو میرے سگے بیٹے ابراہیم کو لے جاؤ۔ تیسرے دن آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے، طبیعت خراب ہونے کے بعد آپ کے جسم سے روح نکل جاتی ہے، جب روح نکلتی ہے آقا ابراہیم کو اپنے گود میں لیے ہوئے ہیں، جب اپنے بیٹے کو ہچکیاں لیتا ہوا دیکھتے ہیں آقا کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ ارے آنسو کیوں نہ آئے، اپنا بیٹا تھا جنہیں ابراہیم کہا جاتا ہے۔ محترم حضرات صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے میت پر رونے سے منع کیا ہے لیکن آپ کی آنکھوں سے تو آنسو آ گئے۔ آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ میں چیخ کر کے رونے سے منع کرتا ہوں، میں چلا کر کے رونے سے منع کرتا ہوں، لیکن سنو اپنے جب جایا کرتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ ہی جایا کرتے ہیں، یہ کوئی اختیاری چیز نہیں ہے، بلا اختیار آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ محترم حضرات حضرت ابراہیم کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، اتنے میں امام حسین کی بچپنے کا عالم ہے، آپ مسجد نبوی سے گزرتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام حسین کو بلاتے ہیں اور بلانے کے بعد جب بلاتے ہیں تو وہ دوڑنے میں مشغول تھے، آپ ان کی آواز سن نہیں پاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، ایک صحابی کو بھیجتے ہیں، کہتے ہیں جاؤ میرے حسین کو بلا کر کے لاؤ۔ امام حسین آتے ہیں، حضور اپنے بازوؤں کو پھیلا دیتے ہیں، ان کو اپنے گلے سے لگا دیتے ہیں، گلے سے لگانے کے بعد کہتے ہیں بیٹے حسین جب تم آئے نہیں، جب تم چلے گئے تو مجھے اپنے بیٹے ابراہیم کی یاد آ گئی، مجھے اپنے بیٹے ابراہیم کی یاد آ گئی، سنو تم او ہو کہ میں نے تم پر اپنا بیٹا قربان کیا ہے، تم او ہو کہ جس پر میں نے اپنا بیٹا ابراہیم قربان کیا ہے۔ حضرت امام حسین نے جب اتنا جملہ سنا امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اپنے نانا جان کے گلے لگ جاتے ہیں اور گلے لگنے کے بعد کہتے ہیں نانا جان آپ نے میرے اوپر ایک ابراہیم کو قربان کیا ہے لیکن یاد رکھیں ایک وقت آئے گا جب آپ کے دین پر حملہ کیا جائے گا، آپ کی شریعت پہ حملہ کیا جائے گا، یا رسول اللہ آپ نے ایک جان کو قربان کیا ہے، میدان کربلا میں میں اپنا پورا خاندان قربان کر دوں گا۔ تو محترم حضرات یہ ہے امام حسین جن کی شان بہت بلند ہے، جن کا مقام بہت بلند ہے، ان کی تکلیف کو تو اللہ بھی گوارا نہیں کرتا، ان کی تکلیف کو تو اللہ بھی گوارا نہیں کرتا۔ جانتے ہیں ایک مرتبہ امام حسن اور حسین دونوں ایک تختی لیتے ہیں، تختی پر دونوں اپنے ہاتھ سے کچھ لکھتے ہیں، لکھنے کے بعد اپنی ماں فاطمہ کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں امی جان ہم نے اپنے ہاتھوں سے تختی کے اوپر کچھ لکھا ہے، آپ دیکھیے کس کی تحریر اچھی ہے، کس کی رائٹنگ اچھی ہے۔ حضرت فاطمہ نے کہا کہ دل میں سوچا کہ اگر میں کہہ دوں کہ امام حسن کی تحریر اچھی ہے حسین کو تکلیف ہو جائے گی، کہہ دوں کہ حسین کی تحریر اچھی ہے حسن کو تکلیف ہو جائے گی، میں کسی کو تکلیف میں دیکھنا گوارا نہیں کر سکتی۔ آپ کہتے ہیں بیٹے جاؤ اپنے بابا حضرت علی کے پاس چلے جاؤ اور ان سے فیصلہ کرا لو، کیونکہ وہ بڑے بڑے معاملات حل کرتے ہیں، بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں۔ حضرت علی کی بارگاہ میں یہ دونوں بچے اپنی تختیاں لے کر کے آتے ہیں، آنے کے بعد یہ دونوں تختیاں اپنے بابا حضرت علی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ابو جان ہم نے اس تختی کے اوپر کچھ لکھا ہے، بتائیں کس کی تحریر اچھی ہے، کس کی رائٹنگ اچھی ہے۔ آپ نے دونوں کی تحریر کو دیکھا، دیکھنے کے بعد آپ نے بھی دل میں سوچا اگر میں حسن کی تحریر کو اچھا کہوں گا حسین کو تکلیف ہو جائے گی، حسین کی تحریر کو اچھا کہوں گا حسن کو تکلیف ہو جائے گی،
آپ نے کہا میں بھی فیصلہ نہیں کر سکتا، اپنے نانا جان کے پاس چلے جاؤ اور وہی تمہارا فیصلہ کریں گے۔ حضور کی بارگاہ میں یہ دونوں بچے آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں نانا جان میری ماں اور میرے ابو نے فیصلہ نہیں کیا ہے، آپ فیصلہ کر دیں کس کی تحریر اچھی ہے، کس کی رائٹنگ اچھی ہے۔ محترم حضرات، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کو اپنے نواسوں کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر کے لے کے چلا کرتے تھے، کبھی ان کو چوما کرتے تھے، کبھی ان کو مہکا کرتے تھے، کبھی ان کو سونگا کرتے تھے، کبھی ان کی زبان کو خود چوسا کرتے تھے، کبھی اپنی زبان کو ان کو چسایا کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے کہ خطبہ اگر دے رہے ہوں اور یہ بچے گرنے لگیں آپ خطبہ کو روک دیا کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے ان سے۔ آپ نے کہا حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، اتنا پیار کرتے تھے ان سے۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ کے گھر کے پاس سے گزرے، امام حسین رو رہے تھے، آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا فاطمہ میرے حسین کو رونے نہ دینا، میرے حسین کو تکلیف نہ دینا، میرے حسین کی آنکھوں میں آنسو نہ آنے دینا، کیونکہ جب میرا حسین روتا ہے تو مجھے تکلیف ہوا کرتی ہے، جب میرا حسین روتا ہے تو مجھے درد ہوا کرتا ہے۔ کتنا پیار کرتے تھے آقا اپنے نواسوں سے۔ جب یہ دونوں نواسے آتے ہیں، یا رسول اللہ بتائیں کس کی تحریر اچھی ہے؟ آپ نے کہا دل میں سوچا اگر میں ایک کی تحریر کو اچھا کہوں گا دوسرے کو تکلیف ہو جائے گی، دوسرے کی تحریر کو اچھا کہوں گا تو پہلے کو تکلیف ہو جائے گی، اسی لیے آپ نے کہا میں بھی اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا، اس کا فیصلہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کریں گے۔ محترم حضرات، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے اترتے ہیں ایک جنتی سیب لے کر کے، اور آقا کی بارگاہ میں آنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ رب نے حکم فرمایا ہے کہ رب اس کا فیصلہ فرمائے گا، اور فیصلہ ایسے ہوگا کہ اوپر سے سیب کو پھینکا جائے گا، سیب کو چھوڑا جائے گا، جس کی تختی کے اوپر یہ سیب گرے گا اسی کی تحریر اچھی ہوگی، اسی کی رائٹنگ اچھی ہوگی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اوپر جاتے ہیں، دونوں تختیوں کو نیچے رکھ دیا جاتا ہے۔ فیصلہ کیا ہونا تھا؟ جس کی تختی کے اوپر سیب گرے گا اس کی تحریر اچھی ہوگی، اس کی رائٹنگ اچھی ہوگی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سیب کو اوپر سے چھوڑتے ہیں، جب آپ نے چھوڑا سیب نیچے آ رہا تھا، لیکن جب نیچے آیا لوگوں نے ایک منظر دیکھا۔ وہ منظر کیا تھا کہ سیب اپنے آپ سے دو ٹکڑے میں ہو گیا، ایک ٹکڑا امام حسن کی تختی پہ گرا، دوسرا ٹکڑا امام حسین کی تختی پہ گرا، اور فیصلہ ہو گیا کہ سنو امام حسن کی تحریر بھی اچھی ہے، امام حسین کی تحریر بھی اچھی ہے، تو مجھے کہنے دیا جائے رب نے فیصلہ فرمایا کہ دونوں نمازوں کی تحریر اچھی ہے، کیونکہ اگر رب فیصلہ فرماتا کہ ایک کی تحریر اچھی ہے دوسرے کو تکلیف ہو جاتی، اگر رب فیصلہ فرماتا دوسرے کی تحریر اچھی ہے پہلے کو تکلیف ہو جاتی، تو رب نے دونوں کی تحریر کو اچھا فرما دیا تاکہ نہ امام حسن کو تکلیف ہو نہ امام حسین کی تکلیف ہو۔ تو مجھے کہنے دیا جائے کہ یہ امام حسن اور امام حسین یہ جو دو نواسے ہیں، یہ جو دو بچے ہیں، ان کا مقام اتنا بلند ہے، ان کی شان اتنی بلند ہے کہ ان کی تکلیف کو نہ فاطمہ و علی برداشت کر سکتے ہیں، نہ ان کی تکلیف کو رسول اللہ گوارا کر سکتے ہیں، اور نہ ان کی تکلیف کو اللہ گوارا کر سکتا ہے۔ تو محترم حضرات، آپ امام حسین سے خوب محبت کریں،